इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में रहता है, तो मैं कुछ देख रहा था फैक्ट्स एंड फिगर्स के रिचेस्ट पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे शाहिद खान हैं, और उनके नेट वर्थ उनकी जो है वो $8 बिलियन है तकरीबन। और जे चौधरी जो हैं, जो इंडियन हैं, उनकी नेट वर्थ है 16.3 बिलियन। हम्म। और ये भी कहा गया है कि इंडियन एज एन एथनिक ग्रुप दे आर द टॉप अर्नर्स इन अमेरिका। तो क्या वजह है कि व्हाई आर इंडियंस अर्निंग सो मच एंड पाकिस्तानीज आर डूइंग सेमी स्किल्ड जॉब्स, टैक्सी चलाते हैं ज्यादातर या पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। देखें, ये जो बात है ना कि रिचेस्ट कौन है, वो एक अलग बहस है। और असल जो हमें नज़र रखनी चाहिए वो ये है कि आप ये समझ लें कि जो दरमियाना ग्रुप है, वो जैसे आपने कहा कि टेक्निकल जॉब्स करने वाले प्रोफेशनल लोग, उसमें एक मसला ये है कि वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप हैरान होंगे कि तकरीबन 20 से 24 हज़ार के करीब पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जो सबसे इस्टेब्लिश्ड ग्रुप है पाकिस्तानियों का, और जो सबसे खुशहाल भी ग्रुप है। अ, और उनके मुकाबले में मुझे इतने इंडियन डॉक्टर्स नज़र नहीं आते। और मैंने एक इंडियन से पूछा तो उन्होंने कहा उसकी मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। और तो हमारे यहाँ ना सिर्फ ये कि आपको यहाँ डॉक्टर्स आते बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ चले भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल साइंस बहुत इस्टेब्लिश हो चुकी है। और ये भी बात सामने नज़र आती है जो मैंने देखी यहाँ बात, कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास गोरे जो अमरीकी इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इंडिया चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि इंडिया में बाज़ हॉस्पिटल्स जो हैं उनका मयार वही है जो तकरीबन यहाँ अमेरिका का है, और हमें उससे आधी कीमत से भी कम पे, एक चौथाई कीमत पे हमारा इलाज हो जाता है। तो लेकिन जो एक शोबा है जिसमें इंडियंस बहुत छा गए और जिसमें हम पीछे रह गए, वो आईटी है। आईटी में इंडिया ने बहुत प्लान तरीके से काम किया, और इंडिया ने मुसलसल किया और अब भी कर रहा है। हर साल वो एक ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं आईटी से अपने, और जो उनका बड़ा जो इंटरनेशनल मयार के होते हैं, और वो उनको यहाँ जॉब देते हुए अमेरिकी कंपनी को कोई घबराहट नहीं होती। पाकिस्तानियों को भी जॉब मिल जाती है, लेकिन पहले उनको अपनी अहलियत साबित करनी पड़ती है, इसलिए कि पाकिस्तान में आईटी का कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसको अमेरिकी ये समझते हों कि यहाँ का ग्रेजुएट अगर है, इसने पास किया हुआ यहाँ से, तो हम इनको बराह रास्त नौकरी दे सकते हैं। ऐसा कोई अदारा पाकिस्तान में नहीं है, कि जबकि इंडिया में आईआईटी का जाल बिछा हुआ है, और आईआईटी के ग्रेजुएट्स को अमेरिकी बहुत आसानी से जॉब दे देते हैं, बगैर किसी, यानी बगैर अमेरिका से कोई डिग्री लिए बगैर, या अमेरिकी एक्सपीरियंस के बगैर। जी, बल्कि वो बिल गेट्स की बड़ी मशहूर कोट है कि उनसे पूछा गया कि अगर आपको इजाज़त होती कि सिर्फ एक इदारे से आपने रिक्रूटमेंट करनी है, तो वो कौन सा होगा, तो उन्होंने आईआईटीज़ का नाम लिया था। अच्छा सर, ये भी देखिए कि वहाँ पे वेल नोन जर्नलिस्ट भी हैं इंडियन, फरीद ज़िक्रिया जैसे। तो हम्म। हमारे जो हैं वो कोई हैं इस लेवल के लोग वहाँ पे? अच्छा, मैं आप उस पे भी आता हूँ। असल में एक चीज़ में बहुत अहम चीज़ उससे पहले मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ बेसिक डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में। यानी फरीद ज़करिया का होना ना होना नहीं, असल जो बेसिक डिफरेंस है, जब मैं 80s में पहली दफ़ा आया था यहाँ, और जब इंग्लैंड में पढ़ रहा था, तो वहाँ भी हमारी तरह इंडिया से जो लोग आते थे, वो दो किस्म के होते थे। एक वो होते थे जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़े हुए लड़के लड़कियां आते थे, और वो यहाँ आते ही बिल्कुल छा जाते थे। और इस तरह हमारे यहाँ भी उनकी तादाद कम थी, लेकिन हमारे यहाँ भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अच्छे स्कूलों के पढ़े हुए होते थे, कराची ग्रामर हो या HSN हो या लॉरेंस कॉलेज हो, उनको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और उसके बाद एक नीचे एक बहुत बड़ी तादाद थी ऐसे स्टूडेंट्स की, इंडियंस और पाकिस्तानीज की, जिनसे अगर आप गुफ्तगू करें तो उनकी अंग्रेज़ी बड़ी वीक होती थी, पढ़ाई में भी इतने मजबूत नहीं होते थे, आते थे स्ट्रगल करके, कोशिश करके, उनमें से कुछ पढ़ लिख के निकल जाते थे, बाकी इधर उधर जॉब्स करके रह जाते थे। अब जो मैंने जब पहली दफ़ा मैं 2000 में आया, सन 2000 में, ये 80s की बात, यानी 20-22 साल बाद,
تو میں نے آہستہ آہستہ یہاں رہنا شروع کیا، تو 4-5 سال بعد مجھے ایک بہت بڑا فرق انڈیا میں نظر آیا، وہ یہ ہے کہ اب وہاں عام اسکولوں کا پڑھا لکھا بچہ جو ہے نا، بچی، اس کا بھی معیار اوپر گیا تھا، اس کی بھی انگریزی بہتر ہوئی تھی، اس کی بھی میتھمیٹکس بہتر ہوئی تھی، اس کا بھی یعنی پہلے تو وہی لگتا تھا جیسے ہمارے والا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی تھے انڈین فلموں میں کہ گھوسٹ اسکول ہیں اور باہر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے اور نقل کرائی جا رہی ہے، یہی حال تھا جیسا ہمارے ہاں حال ہے۔ لیکن انڈیا نے جو بہت بڑا کام کیا ہے اپنے ایجوکیشن کے سیکٹر میں، جس کو میں سمجھتا ہوں جس پہ یہاں کم بات ہوتی کیونکہ ویسٹ کا اس سے کوئی اتنا سابقہ نہیں ہے، وہ کام یہ ہے کہ جو عام اسکولوں کا معیار بلند کیا۔ تو اس کی وجہ سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں جو درمیانی جاب کرنے والے انڈینز ہیں، وہ جو آتے ہیں وہ بھی ٹرینڈ آتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو پاکستانی جو اس بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے، جو کہ ایچ ایس این اور کراچی گرامر افورڈ نہیں کر سکتا، وہ جو پاکستانی آتا ہے بیچارہ، وہ اس کا اب بھی وہی حال ہے جو 60s میں اور 70s میں اور 80s میں آنے والوں کا تھا، اور وہ آتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اور ان میں سے اکثریت بہت بڑی تعداد کامیاب نہ ہو کے، وہ آپ کو مثلا ہمارے علاقے کی جو مسجد ہے، اس کے جو مولوی صاحب ہیں، وہ انجینئرنگ پڑھنے آئے تھے، نہیں کامیاب ہوئے، مولوی صاحب بن گئے۔ تو اس طرح آپ کو بہت ساری تعداد ملے گی ایسے اسٹوڈنٹس کی جو ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، جنہوں نے گروسری اسٹور کھول لیا، حلال گوشت کی دکان کھول لی، جو اور جابس کر رہے ہیں جیسا آپ نے بتایا، کیونکہ ہم نے یہ جو کام انڈیا نے کیا نا کہ اپنی جو لوور مڈل کلاس کو اپلفٹ کرنے کی، وہ ہمارے نہیں ہوا۔ اچھا انور صاحب یہ بھی بتائیے کہ پاکستانی میڈیا کیوں باخبر نہیں رکھتا عوام کو کہ بھئی انڈیا میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ اب دیکھیے سپوٹنک جب لانچ کیا تھا سوویت یونین نے 1957 میں، وہ پہلا مین میڈ سیٹلائٹ تھا، اور امریکی حیران ہو گئے تھے کہ یہ روسی جو ہیں، یہ سوویتس جو ہیں، کیا واقعی اتنی ڈیولپ کر گئے ہیں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو؟ انہوں نے اپنی ٹیمیں بھیجیں کہ جاؤ ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو جا کے ریویو کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو ان کو پتا چلا کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم کا فزکس اور میتھ پہ بہت ایمفیسس تھا۔ تو ہمارے ہاں جو ہے ایسی کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی، نہ اسٹیٹ لیول پہ نہ سوسائٹل لیول پہ، کہ انڈیا یار کہاں سے کہاں شکیل پہنچ گیا صاحب، ہے۔ ایسی ایفرٹ کہیں بھی نہیں ہوتی امریکہ میں ہوں، بھی۔ جو میڈیا رشیا کے بارے میں جو آپ اسٹوری نکال لیں، 99% اسٹوریز ویسے ہی ملیں گی جو ایک ٹپیکل اسٹوریز ہوتی ہیں، جو رشیا کے صرف نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی تھیں۔ آپ دیکھیں جب تک سوویت یونین تھا، اور اب بھی کرتی ہیں۔ اب بھی آپ یوکرین وار پہ آپ اگر امریکن میڈیا کی رپورٹنگ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے یہی ہے کہ رشیا جو ہے ایک بالکل ہی نااہل بیکار قسم کی قوم ہے، جس کی فوج جو ہے اپنے ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، برا حال ہے، اگر تھوڑا سا پھونک مارے تو اڑ جائیں گے۔ تو یہ تو میڈیا جو ہے نا، میڈیا میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ انفارچونیٹ، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میڈیا اوپینین شیپ کرتا ہے، لیکن اب میڈیا نے یہ کام عرصہ بہت چھوڑ دیا۔ میڈیا یہ کرتا ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ پبلک اوپینین یہ ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو شیپ کر لیتا ہے۔ رہی بات پاکستان میں انڈیا کی رپورٹنگ کیوں نہیں ہوتی، اس کی مین وجہ ہے کہ انڈیا میں بھی پاکستان کی رپورٹنگ نہیں ہوتی اور پاکستان میں بھی انڈیا کی رپورٹنگ نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے یعنی اداروں کو اس بات کی اول تو اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ اپنے جرنلسٹ وہاں ایک دوسرے کے کیپٹل میں لگا سکیں۔ ایک زمانے میں 4 کی اجازت ملی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ 4 اچھا انہوں نے 4 بھیجے تھے، ہم نے 2 بھیجے تھے، پھر ہمارا ایک رہ گیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، پھر انہوں نے بھی پابندی لگا دی۔ اب تو میرا خیال اسلام آباد میں کوئی بھی نہیں رہا ان کا، اور ہمارا بھی کوئی نہیں رہا دلی میں۔ تو جو وہاں کی رپورٹنگ پاکستان سے بیٹھ کے نہیں ہو سکتی، وہاں کی ڈیولپمنٹ پاکستان سے بیٹھ کے نہیں ہو سکتی، وہاں جو سوشل چینجز آ رہی ہیں اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے کورسپونڈنٹ وہاں نہ ہوں۔ تو آپ کے تو میڈیا کا بھائی، آپ کے ہاں جو میڈیا ہے آج تک انڈسٹری نہیں بن سکی پاکستان میں۔ انڈیا میں میڈیا بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ یہاں کم از کم 10-12 انڈین جرنلسٹ ہیں جو فل ٹائم امپلائیز ہیں ان کے میڈیا کے، جن کو مناسب سے مراد ہے کہ ایسی تنخواہ ملتی ہے کہ وہ یہاں کوئی اور نوکری کیے بغیر بہت کمفرٹیبل طریقے سے رہ سکتے ہیں اور رہتے ہیں۔ میں سب سے دوستی ہے، ان کے گھروں پہ جاتا ہوں کھانے پینے پہ، ابھی بھی گیا ہوا تھا۔ تو وہ لیکن
پاکستان میں آپ دیکھ لیں، واشنگٹن میں میرا خیال ہے فلی پیڈ جو کہ اپنی تنخواہ پہ گزارا کرتا ہو، اور وہ میں ہی ہوں، اور آپ نے وہ بھی حال دیکھا کہ کیا حال ہے، اور کس مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن بہرحال فلی پیڈ میں ہوں، اور تو کوئی بھی فلی پیڈ جرنلسٹ نہیں ہے، اور میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا، دو ایسے ادارے ہیں جو مثلاً 1,000 1500 $2,000 دے دیتے ہیں مہینے کے، اور باقی تو سب جتنے آپ کو یہاں پوری فوج نظر آتی ہے بریفنگ میں. اور مجھ سے ایک دفعہ آپ کے وہ آئے سلمان شاہ صاحب، لمز میں جو اکنامکس بھی پڑھاتے ہیں، جو مشیر تھے صدر مشرف کے فائنینشیل افیئرس پہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا، یار یہ کیا ہے یار، ان کو تو بیسک گفتگو ہو رہی تھی تو ان کو بیسک ٹرمز کا بھی نہیں پتا تھا کہ، تو وہ مجھے کہنے لگے یار یہ اکنامک رپورٹنگ کے لیے آئے ہیں تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا، بیسک ٹرمز کا نہیں پتا اکنامکس کی. تو میں نے کہا سر اس کی کہ یہ تو انسان پڑھتا ہے یار، اسکول میں پڑھتا ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ ان کو کیوں پتا ہو؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ان میں سے کسی کو تنخواہ نہیں ملتی. وہ بڑے حیران ہوئے، تنخواہ نہیں ملتی؟ میں نے کہا کسی کو تنخواہ نہیں ملتی. کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی اور جاب کرتا ہے، سب مختلف فل ٹائم جابز کرتے ہیں. انٹرسٹڈ اس لیے ہیں اس میں کہ وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، وہاں خاندان والے تصویریں دیکھ لیتے ہیں، یہاں ایمبیسی میں دعوتوں میں بلا لیا جاتا ہے، وزیروں سے ملوا دیا جاتا ہے. اس لیے سب مختلف جاب کرتے ہیں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی آئی ٹی انجینئر ہیں اور اسی جاب کرتے ہیں. فل ٹائم جاب ان کا کچھ اور ہے، جرنلزم شوقیہ کرتے ہیں. تو چوں جیسا آپ کا میڈیا ملک میں ہے، آپ تو شکیل صاحب ایسی معصومیت کی بات کرتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. آپ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں صحافیوں کو 6 مہینے سال تنخواہ نہیں ملتی. آپ جا کے ذرا پاکستان کا دورہ کریں، پاکستان میں میڈیا کے اداروں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے کبھی تنخواہ دی ہی نہیں. کبھی کچھ بہت کوئی مانگے تو 1,500 اٹھا کے دیتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اکثر خبر لگ رہی ہوتی کہ فلاں چینل کا صحافی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، یا اس کا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا. تو آپ کے ہاں تو میڈیا ہے ہی نہیں، تو آپ مقابلہ کیا کریں گے؟ جب میں یہاں کہیں جاتا ہوں، دیکھیے میں نے یہاں آ کے امریکن میڈیا میں، اور اب میں ہمارے ایک سابق سفیر ہیں حسین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی غلطی کی کہ آپ ڈان میں آ گئے، آپ امریکن میڈیا میں آ گئے تھے، 4-5 سال آپ نے جاب کی تھی، آپ کو وہیں رہنا چاہیے تھا، وہاں سے کسی تھنک ٹینک وغیرہ میں چلے گئے. تو میں چلا گیا تھا، اور وہ اس لیے کہ صرف ایک ڈان ایک ایسا ادارہ ہے جس کا نام سن کے وہ کہتے ہیں ہاں کوئی یہ بھی آپ کو، یعنی آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ ایک سیریس جرنلسٹ ہوں گے. باقی تو میں یہ بہت عرصے تک 5 سال تک میں نے امریکن میڈیا اور ڈان کے لیے اکٹھے کام کیا. تو جب مشرف صاحب آئے تھے کیمپ ڈیوڈ جانے کے لیے، تو چونکہ وہ بہت بڑی بات تھی تو انہوں نے امریکن میڈیا کو پاکستان پہ بریف کیا آ کے. اس وقت جو وہاں سفیر ہوتی تھی، خاتون تھی ایک پاکستان کی، تو اس بریفنگ میں مجھے امریکن میڈیا کے نمائندے کے طور پر بلایا گیا. تو وہاں انہوں نے صاف صاف کہا کہ میڈیا ہے پاکستان میں، اور خبریں بھی کبھی کبھی دے دیتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن کوئی آرگنائز میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. بس ایسے یہ ہیپ ہیزرڈ سلسلہ ہے. اور ادھر صاف کہا کہ جرنلسٹوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، بہت سے لوگ تو مجبور ہوتے ہیں ادھر ادھر سے پیسے پکڑنے پہ. پوری بریفنگ دی تھی تو ساری دنیا کو پتا ہے. تو جب آپ کو دنیا کو یہ پتا ہو کہ آپ کے ہاں میڈیا نہیں ہے، آپ کے ہاں تنخواہیں نہیں دی جاتی، آپ کے ہاں لوگ سیاستدانوں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، آپ کے ہاں پلاٹس لے لیتے ہیں، تو آپ کو کیوں سیریس لے گا؟ کوئی پاگل ہے آپ کو سیریس لے گا؟ جی میرے ایک دوست جو ہیں وہ کافی عرصہ امریکہ میں رہے، جرنلزم کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خاتون نے نیو یارک میں نا ہمیں بلایا، جتنے بھی پاکستانی جرنلسٹ تھے تو 40-45 کو رجسٹرڈ تھے، ان میں سے 3 یا 4 آئے. وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ انڈیا کی میڈیا انڈسٹری بڑی ہے یا پاکستان کی؟ تو اس نے کہا جی انڈیا کی ڈیفینیٹلی. تو اس نے کہا انڈیا کے کورسپونڈنٹس کم ہیں نیو یارک میں اور پاکستان کے زیادہ ہیں. تو اس کا راز یہی ہے کہ وہ آرگنائزیشنز کو سیلری نہیں دینی پڑتی، فری لوگ مل جاتے ہیں تو ان کو انہوں نے کورسپونڈنٹ بنایا ہوتا ہے، وہ دکانداری بھی کرتے ہیں. ٹائمز آف انڈیا یا ہندوستان ٹائمز یا ہندو کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں رکھے گا جس کو تنخواہ نہ دینی پڑے، کیونکہ وہ ذمہ دار نہیں ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیے میں یہاں بریفنگ میں گیا، اب میں نام نہیں لوں گا، ایک صاحب ہیں جو اپنی فل ٹائم جاب کرتے ہیں، کچھ اور فیلڈ ان کی بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے. تو وہاں گئے اور بہت ساری خبر تھی، اچھی خبر تھی، بریفنگ ہوئی تھی، وزیر اعظم نواز شریف آئے ہوئے تھے،
اور ان کو جلدی اپنی جو جاب انہوں نے میں بتا ہی دیتا ہوں، وہ اسٹیٹ ایجنٹ تھے اور انہوں نے ایک مکان بیچنا تھا اور اس سودے سے ان کو تقریباً $50,000 کا فائدہ ہونا تھا۔ تو یہ جو مکان بیچنے والا کام ہے نا، زیادہ تر جو ایجنٹ ہیں یہاں سال میں 2-3 ہی مکان بیچتے ہیں، اسی سے ان کا پورا سال گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 50,000 والا مکان کوئی 4-5 سال میں ایک بکتا ہے۔ مشکل سے یعنی ایجنٹ سب ملا ولا کے سال میں 50,000 کماتے ہیں، عام ایجنٹ جو ہیں، جو بہت سکسیسفل تو بلینز بھی کماتے ہیں، لیکن جو عام ایجنٹ ہے کماتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ میں نے کہا یار تو خبر ہوئی نہیں، کہنے کا خبر میں بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کیمرے پہ سیل فون پہ اپنا سیٹ کیا اور یہ کہا کہ جی وزیر اعظم نواز شریف آ گئے ہیں اور امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا کہ پاک امریکہ تعلقات بہت خوشگوار ہیں اور دونوں ملکوں کو ان تعلقات میں مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور وزیر اعظم نواز شریف کا یہ جو دورہ ہے اس سے تعلقات میں خوشگوار تبدیلی ہوگی اور یہ دے کے چلے گئے۔ میں نے کہا یہ کیا تم نے، یہ تو ابھی بات ہوئی نہیں۔ کہنے لگے اس کی تردید ہوگی۔ میں نے کہا تردید والی کوئی بات ہی نہیں، کون کہے گا کہ نہیں خوشگوار تعلقات نہیں ہے؟ جب دشمنی بھی ہو جب بھی نہیں کہتا، اور مزید تبدیلی بہتری ہوگی یہ بھی کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے بس اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو صحافی کو میں ڈیفینڈ کروں گا۔ بالکل صحیح تھا، اس نے مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ تمہیں تو یہاں آنے کے پیسے ملے ہیں، مجھے پیٹرول بھی اپنا خرچ کرنا پڑا، کار پارک کرنے کے بھی پیسے میں نے دیے، ٹھیک ہے، اور اب اگر میں جو وہ $50,000 مجھے ملنے اس ڈیل کے وہ چھوڑ دوں تو میں تو سال بھر بھوکا رہوں گا۔ تو یہ تو مجھے 4-5 سال بعد ایسا مکان مل رہا ہے جس میں 50,000 مل جائیں گے مجھے۔ میں تو کسی باپ کے لیے بھی اگر مجھے وزیر اعظم نواز شریف خود بلائیں تب بھی میں نہیں رکوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ فل ٹائم جرنلسٹ نہیں رکھیں گے تو یہی ہوگا۔ اچھا انور صاحب، ایک یہ تو آپ نے میڈیا کی بات کی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب سوویت یونین تھا تو سوویتالوجی بلکہ کرمنالوجی بھی ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، تو لوگ اسپیشلائز کرتے تھے، رشن زبان سیکھتے تھے۔ آج مجھے بتائیے 22 کروڑ کے اس ملک میں، پاکستان جس کا نام ہے، وہاں پہ کتنے لوگ ہیں انڈیا پہ ایکسپرٹس؟ ایک بندہ ایسا نہیں ہے، اتنے تھنک ٹینکس ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہیں، یعنی ایک بندہ جس کو میڈیا سمجھتا ہو کہ یار یہ ایکسپرٹ ہے انڈیا پہ، جس کو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ سمجھتے اچھا ہوں ایک کہ انڈیا پہ بات یہ بتائیے، ایکسپرٹ ہے۔ جی۔ جن فیلڈ میں بھی جس کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے میڈیا بھی، کیا ان سے بات کرتا ہے کوئی جو ایکسپرٹ ہیں بھی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو بات بھی اس سے کی جاتی ہے جس سے کوئی فائدہ ہو، جس کے عہدے کے ساتھ سابق وزیر لگا ہو، سابق جنرل لگا ہوا ہو، سابق سفیر لگا ہوا ہو۔ ہمارے یہاں مثلاً ہمارے یہاں آپ کو بہت سارے لوگ ہیں انگلش لٹریچر میں ناول لکھے ہیں پاکستانیوں نے، شارٹ سٹوریز لکھے ہیں، ایوارڈز لیے ہیں۔ کبھی لٹریچر پہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو کون بلاتا ہے؟ اکانومسٹ امریکہ میں بھرے ہوئے ہیں پاکستانی۔ میرا خیال ہے میرے علاوہ کبھی کسی نے کسی اکانومسٹ کو پاکستانی کو یا کسی انٹرنیشنل ریلیشن کے پاکستانی ایکسپرٹ کو کوٹ ہی نہیں کیا۔ یعنی وہ حال یہ ہے کہ میں کرتا ہوں اور ڈان اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ میں شجاع نواز سے بات کر لیتا ہوں، یا میں جو ہے اصغر صاحب ہیں، وہ کامران اصغر علی صاحب، ان سے بات کر لیتا ہوں، یا میں توقیر امبیسڈر توقیر شاہ جو کہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ڈپلومیسی، ان سے بات کر لیتا ہوں۔ ورنہ ہمارے لوگ سب سے پہلے مجھے فون کر کے مجھ سے میں ان کا نمبر دیتا ہوں تو کہتے ہیں اور نہیں یہ تھے پاکستانی نے نا کوئی گوریاں دے نمبر کیوں اچھا وہ مائیکل کوگلمین سے سب بات کرتے ہیں کیونکہ اس کا وہ آ جاتا آسانی سے اور گورا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ یار مائیکل کوگلمین سے بہت زیادہ معلومات شجاع نواز کی، اس سے بات کر لو۔ اور نہیں یار وہ تو گل صحیح ہے لیکن وہ پاکستانی ہے نا، سمجھا کرو۔ تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اور ہمارا ایک اور ایشو بھی تو ہے نا کہ عاطف میاں کو اپنا عمران خان نے بنایا اپنی اکنامک ایڈوائزری کونسل کا ممبر، وہ بڑا ایڈمائر بھی کرتے تھے ان کو۔ اس کے بعد یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی کہ جی وہ تو احمدی ہیں، یعنی وہ بندہ جو سعودی عرب کو ایڈوائز کر سکتا ہے وہ پاکستان کو ایڈوائز نہیں کر سکتا۔ بھائی میں نے عاطف میاں کے ٹویٹ سے کوٹ لے کے 3-4 دفعہ لگایا، اب بھی لگاؤں گا اگر کوئی موقع ملا تو، میں نے لیکن مجھے بلا کے بعد آپ یہاں لوگوں نے کہا ہمارے بروک فیلڈ پلازا میں کہ یار انور صاحب ذرا دھیان رکھا کرو، تڑے تے الزام لگ جائے گا مرزائی ہون دا۔ یہاں پہ آئی بی اے نے ایک سیمینار میں ان کو بلایا تھا، آن لائن ان کی تقریر تھی، لیکن وہ کینسل کرنی پڑی، اتنا پریشر پڑا ان پہ، اتنی دھمکیاں ملی ان کو۔ اچھا دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ممتاز قادری کا وہاں پہ عرس منایا گیا، اور پاکستانی جو ہیں کتنے ہیں جو دہشت گردی میں پکڑے گئے۔
کیا کوئی انڈین بھی پکڑا گیا کبھی دہشت گردی میں؟ ایمل اچھا کانسی سے لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں. جی. ممتاز قادری کا عرس بنایا گیا، اس میں میرا خیال ہے 5 پاکستانی بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے، اور بلکہ پاکستانی کمیونٹی نے، یعنی ہمارے یہاں ظلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا یہ ظلم کرتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو رپورٹ بھی نہیں کرتے. پاکستانی کمیونٹی نے بڑا پروٹیسٹ کیا اور بڑی لڑائیاں ہوئی مولویوں سے جا کے وہاں باہر، ایک یعنی مہینوں لوگ جا کے لڑتے رہے کہ تم نے یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ مولوی جو ہے نا اس پہ آپ شرمندہ ہوتے، جنہوں نے کرایا تھا وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، یار جان دو نا یار غلطی ہو گئی اس طرح. کیوں تو وہ رپورٹ نہیں کیا تھا ہمارے ہاں. یعنی ممتاز قادری کا جو عرس منایا گیا وہ ظاہر ہے ہر کے سپورٹر مل جاتے ہیں، وہ ایک خاص گروپ ہے. وہ میں جان بوجھ کے اس میں گیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی تقریر کریں. تو میں نے ان دنوں وہ انہوں نے وہ جو تھے رضوی صاحب، مولانا رضوی صاحب، خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے تقریر کی تھی کہ آپ جو ہے نا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وغیرہ کے یہ کہہ کے قرضے واپس دینا، قرض دینے سے انکار کر دیں کہ ان پہ سود ہے، مسلمان اب سود نہیں دے سکتے. تو میں گیا اور میں نے ان کے اس بیان پہ تقریر کی کہ یار اگر آپ نے یہ کیا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اور میرا خیال تھا کہ وہ جو مولوی حضرات ہیں وہاں جو لوگ ان کو سننے آئے ہیں وہ ان مولویوں کا ساتھ دیں گے. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں موجود تماشائیوں آڈینس کی اکثریت نے مجھے سپورٹ کیا. صرف مولوی صاحب اس کی حمایت میں بولتے رہے اور وہ سارے مذہبی قسم کے لوگ تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں انور صاحب تہاڈی گل بالکل صحیح ہے، یہ تو بڑی بیوقوفی والی گل ہے. کس طرح تسی مطلب میں مسلمان ہاں، میں مکان قرض سے لیا ہوا ہے اتنے تو میں انکار کر دوں کہ جی تسی سود ہے میں نہیں دوں گا. I mean, they will not accept it. میں نے کہا کیوں ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ کہنے کا بھائی جب میں مکان خرید رہا تھا تو مجھے پتا تھا نا اس کو سود دینا پڑے گا، تو میں نے سود دے کے لیا ہے اگر مکان تو اب میری ذمہ داری ادا بھی کروں. یہ کیا بات ہے کہ میں سود نہیں دے سکتا؟ تو یہ بات مطلب لوگ سمجھتے ہیں، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات جن کو آپ کو پتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ان کو بہت زیادہ پروجیکشن ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ پاپولر بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی لگتے ہیں، اپنے قد سے بڑے لگتے ہیں. ورنہ سمجھدار لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو کوئی پروجیکٹ نہیں کرتا. لیکن انور صاحب یہ تو خیر اچھی بات ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا، لیکن پاکستانیوں کا اگر آپ ریشو دیکھیں کتنے پاکستانی ہیں جو ویسٹ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ وہ ٹیررزم میں پکڑے گئے. ایمل کانسی سے شروع ہوا یہ سلسلہ، اچھے خاصے جو ویل سیٹلڈ لوگ بھی ہیں. کاسی کا سلسلہ سیاسی نہیں تھا، اس کا پرسنل سلسلہ تھا. غلط تھا لیکن وہ پرسنل تھا، اس کا ٹیررزم سے تعلق نہیں تھا. لیکن باقی پکڑے گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جو ہمارے ہاں رپورٹس آئیں وہ تو یہی تھا نا جی کہ وہ پیلسٹائن کے ایشو پہ جذباتی تھا اور وہ وہ یہ تھا جھوٹ ہے، وہ اس تھا. کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ موصوف اس پہ عاشق ہو گئے تھے جب وہ محترمہ وہاں پوسٹڈ تھی اور پھر محترمہ نے ان کو چھوڑ دیا تو اس کا انہوں نے بدلہ لیا تھا. مارنے ان اچھا کو گئے تھے اور بھی لوگ مارے گئے ساتھ. یہ تو اچھا کہانیاں بنا ماری، کہاں ہر کسی کو شہید بنا دیتے ہیں نا. شہید اچھا ازل لالا خون کفن. اچھا عافیہ صدیقی کا بریفلی بتائیے گا. آپ نے ان کا ٹرائل اٹینڈ کیا تھا. عافیہ صدیقی کا دیکھ لیں آپ، کتنا بڑا ہمارے یہاں میڈیا جو ہے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. عافیہ صدیقی کو چھڑانے کی پاکستان نے کبھی سیریسلی کوشش نہیں کی، نہ کبھی آفیشلی ایک دفعہ بھی مطالبہ کیا، ایک دفعہ بھی نہیں اٹھایا یہ ایشو. ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح علم ہے. لیکن ہمارے یہاں میڈیا میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ امریکیوں نے ظلم کیا ہے، اس کو پکڑ کے بند کر دیا ہے اور نہیں چھوڑ رہے. اور پاکستان نہیں یار، پاکستان کوئی کوشش نہیں کر رہا اس کو چھڑانے کی. تو چھوڑنا کیا انہوں نے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مقدمہ اس کی ہیئرنگ بھی گیا تھا، ہیئرنگ سنی تھی میں نے. اس میں امریکیوں نے کوئی زیادتی نہیں کی. محترمہ اگر کیس لڑتی، ان کی جو وکیل تھی، اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، بڑی معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹ سکتی تھی، اس کی زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کی سزا ہوتی، اس کو نکلوا لیتے ہم. لیکن وہ محترمہ نے کیس لڑنے سے انکار کر دیا. اور اس میں ان پہ جو ظاہر ہے جب آپ کو پتا ہے کہ جب مقدمہ بنایا جاتا ہے، جب کسی پہ الزام لگائے جاتے ہیں تو پورے مکمل، یعنی یہی الزام لگایا تھا کہ آپ اپنے گھر سے ہی نکلے تھے اس ادارے سے، پھر ارادے سے، پھر وکیل کا کام ہوتا ہے اس کو ثابت کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو محترمہ نے صاف کہا کہ میں مقدمہ لڑنا نہیں چاہتی اور یہ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہوگا اور اللہ فیصلہ کرے گا. میں اس دنیا میں ہار گئی تو اس دنیا میں جیت جاؤں گی. میں نہ آپ کی عدالت کو مانتی ہوں نہ آپ کے ججز کو مانتی ہوں. تو اب آپ بتائیے اس میں عدالت میں سزا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟
अच्छा, उनका भाई भी तो अमेरिका में रहता है ना, उसने नहीं समझाया उनको? नहीं, वो समझने बूझने से कासिर हैं, वो बहुत और ही लेवल पे हैं। हुँ। अच्छा, तो दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन क्यों नहीं हो रही? अब इंडिया में देखें 177 बिलियनियर्स हैं और इनकी अक्सरियत पिछले 20-25 साल में सामने आई। उससे पहले 1-2 नाम ही थे, टाटा था या बिरला होता था। तो पाकिस्तान में जो है, इस वक़्त अमीर तरीन आदमी जो है, वो मियाँ मनशा समझे जाते हैं, जिनकी नेट वर्थ है 3.7। और इंडिया के जो अमीर तरीन आदमी है मुकेश अंबानी, उनकी 90.5 बिलियन डॉलर्स की नेट वर्थ है। और हमारा देखिए सोशल मोबिलिटी में हम कितना पीछे हैं। 3 मुल्क हैं जो सोशल मोबिलिटी में हमसे पीछे हैं। पासपोर्ट हमारा जो है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट। 3 मुल्क हैं जो हमसे, जिनका पासपोर्ट ज़्यादा खराब है। तो ये इस सूरत हाल में हम कैसे पहुंचे? पहली बात तो ये है कि आप देख रहे हैं ना कि जो आप मंशा को और इंडियन मियाँ मंशा को इंडियन आप सरमायादारों से कंपेयर कर रहे हैं। बात ये है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है। आपकी कितना, आपका 22 बिलियन डॉलर का खसारा था, है ना? और उन्होंने कोई 550 बिलियन डॉलर बचाए हैं इस साल, ठीक है? उनकी तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की इकॉनमी हो गई है, होने वाली है, ठीक है? तो उनका हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, नंबर 1। नंबर अब तो 2 मेरा ख्याल ये है है, 3.7 की हो गई है उनकी इकोनॉमी। 3.7 ट्रिलियन हो गई है, सोच लें। जी। तो अब हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है उनसे। हम खामखा मुकाबला करके खुश हो रहे होते हैं। कल रात भी मैं एक जगह गया था, तो यही बात ही तो उन्होंने कह दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखो जी, असी ते बेहतर हम हैं। क्यों बेहतर है तो हमारे कि जी असी एक ते लम्मे हाँ, ते चिट्टे हाँ, ते मुसलमान हैं। तो खैर हम्म। अब इस तरह की बातें होंगी गैर संजीदा, तो फिर कहाँ से तरक्की का रास्ता निकलेगा? असी लम्मे हाँ, चिट्टे हाँ, ते मुसलमान हाँ, ते असी इंडियंस कोलों बेहतर हाँ। तो हमारे यहाँ एक ख़ास किस्म की सोच को की परवरिश की गई, परवान चढ़ाया गया। और यही बात कि हम एक तो इंडियन से सूरत शक्ल में, आप हर पाकिस्तानी बिलीव करते हैं और उस पे जोक्स भी करते हैं कि हम सूरत शक्ल में बेहतर हैं। और अव्वल तो हम मुसलमान हैं, इसलिए तो बेहतर हैं ही, फिर हम सूरत शक्ल में भी बेहतर हैं और हम लंबे चौड़े भी हैं, तो हम तो बेहतर हैं बस। तो अब आप इस तरह की सोच लेके दुनिया में कहाँ से तरक्की करेंगे? अब है कोई इसमें गुंजाइश है तरक्की की? हम्म। गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स देख रहा था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 563 बिलियन डॉलर्स। हुँ, और उन्होंने, ये यूएन के फिगर्स हैं कि पिछले 15 साल में 415 मिलियन पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। यानी हुँ, 41 साढ़े 41 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया पिछले 15 साल में। तो ठीक। हमारे यहाँ क्या क्या सूरत हाल है? इस पे तो मुझे वो शेर याद आता है जॉन एलिया का, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि इतना बस अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मलाल भी नहीं। जी। बात ये है कि उनको एहसास पहले होना कि तबाह हुए हैं, फिर मलाल करेंगे ना। हम तो देखिए ना, हमें ये बताया जाता है कि ये दुनिया तो मुसलमान की है ही नहीं। इस दुनिया में तो वो तरक्की कर ही नहीं सकता, नाकाम ही रहेगा। हमने ये दुनिया दे के वो दुनिया खरीद ली है। तो अगर हम बुरे हाल में, तो हमें इसका अफ़सोस ही नहीं होना चाहिए। हमें तो उस दुनिया की फ़िक्र करनी चाहिए। हिंदू को ये दुनिया बनाने दो, हम वो दुनिया बनाएँगे। अब इस पे तरक्की कैसे निकलेगी आप बताइए? मैंने पिछले दिनों एक एम्बेसडर साहब का इंटरव्यू किया। वो इस बात पे बड़ा फ़ख्र कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो है ना ए लेवल्स में बड़ी अच्छी पोज़ीशंस लेते हैं पूरी दुनिया में। मैंने कहा सर, हुँ। इसके साथ-साथ ये भी ज़हन में रखें कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। दैट मीन्स पाकिस्तान इज़ किलिंग इट्स ओन फ्यूचर। और हमारे 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। 80% बच्चे ऐसे हैं जो मैल नरिश्ड हैं। और ये मिफ्ता इस्माइल के फिगर्स हैं जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस देखें, ये मिनिस्टर हैं। बात, वो आपके दोस्त की भी बात दुरुस्त है कि हमारी जो पढ़ी-लिखी मिडल क्लास है, वो किसी से भी कम नहीं है। पढ़े-लिखे लोग हैं, कम्पीट कर सकते हैं, हर जगह कम्पीट करते हैं, एजुकेशन में हैं, जॉब में हैं, हर जगह। लेकिन जो पाकिस्तानी नज़र नहीं डालता, वो इस बात को गौर करता है कि तादाद कितनी है उनकी, बहुत छोटी है, ठीक है? हमारे यहाँ मिडल क्लास श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, दुनिया सारी में बढ़ रही है।
دنیا میں معیشت بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں معیشت سکڑ رہی ہے، دنیا جہان میں تعلیم بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں ہر سال جو ہے نئے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ ان کو کہاں سے تعلیم دیں گے، ان کو کہاں لے کے جائیں گے، ان کو کہاں ہر سال بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. تو بات ساری یہی ہے، شکیل صاحب ان باتوں کو شکیل صاحب دہرانے کا کیا فائدہ، بات ساری یہ کہ ہمیں ایک نئے طور پہ ایک نئے نیشنل نیریٹو کی ضرورت ہے جس میں یہ سمجھایا جائے کہ بھائی پاکستان ہم نے حاصل کر لیا، اسلام کے لیے کیا یا کسی اور مقصد کے لیے کیا. آپ نے ایک کار خرید لی، کار خریدنے کے بعد آپ اس بات پہ نہیں لڑ سکتے ہر وقت کہ یہ کار جو ہے ابا کے دفتر جانے کے لیے ہے، اماں کی شاپنگ کے لیے یا بچوں کے اسکول جانے کے لیے، اور کار آپ چلائیں ہی نہ، کار کھڑی رہے برسوں سے اور یہ لڑائی ہوتی رہے. ہمارے یہاں یہی لڑائی ہو رہی ہے اور کار چلی ہی نہیں ہے 47 سے لے کے اب تک. سب سے پہلی بات جو سمجھانے کی ضرورت ہے قوم کو کہ کار خریدی گئی ہے چلانے کے لیے، ملک بنایا جاتا ہے چلانے کے لیے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے وہ غیر اسلامی ملک ہو. ملک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اور جو ایلیٹ ہوتے ہیں جو بزنس کلاس اور سارے مل کے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کریں، اور ورنہ کوئی اور مقصد نہیں کسی ریاست کا، ایسا معاشرہ کریٹ کریں جہاں رہنے والے سارے شہری نمبر 1 محفوظ ہوں، نمبر 2 ان کے لیے برابر کے مواقع ہوں، نمبر 3 کم از کم ان کی بیسک نیڈز میٹ ہوتی ہو. ورنہ کوئی بھی ملک دنیا کا نہیں چل سکتا. ہمارے یہاں کبھی آپ بتائیے سنجیدگی سے ان 3 چیزوں کے لیے کوشش کی گئی؟ کی ہی نہیں گئی. ہمارے یہاں بڑی بڑی باتیں کی گئی، کبھی سوشلزم کے نام پہ کبھی اسلام کے نام پہ. ہم نے دنیا کو، آپ یہ دیکھیے ہم اس طرح بیان، دنیا کے ہر ایشو پہ ہمیں بیان دینا ہوتا ہے. یار ہماری آواز میٹر کہاں کرتی ہے، لیکن ہم نے بیان دینا ہے ہر ایشو پہ. کیوں دینا بھائی؟ انور صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے جو انڈیا میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے تو انہوں نے پاکستان کے فارن منسٹر کو انوائٹ کیا ہے. اس پہ بڑی بحث چھڑ گئی ہے کہ جی فارن منسٹر کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یا منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں ہنا ربانی خار ان کو بھیجنا چاہیے. اور دوسری جو ہے پچھلے دنوں ایسی خبریں آئیں کہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا تھا جس پہ ملٹری لیڈرشپ جو تھی وہ بھی ایگری کر گئی تھی کہ کشمیر کو جو ہے 20 سال کے لیے فریز کر دیا جائے، اور پرائم منسٹر مودی آئیں گے اور وہ اعلان کریں گے کہ ٹریڈ اور کرکٹنگ ریلیشنز جو ہیں وہ بحال کیے جا رہے ہیں. کیا یہ اچھا آفر، اچھا ایک انیشیٹو نہیں تھا پاکستان کی معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ایسا ہونے والا تھا یا نہیں، لیکن اگر ہو رہا تھا تو بہت اچھا تھا اور ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا سے ڈس انگیج کرنے سے کیا ہوگا؟ دنیا رک جائے گی وہاں پہ، آپ رک جائیں گے، دنیا تو نہیں رکے گی. دنیا یہ کہے گی اچھا پاکستانی نہیں آیا چلو ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ کی سیٹ بھی نہیں خالی رہے گی، وہ کسی کوئی اور وہاں بیٹھ جائے گا آ کے. آپ کے جو آپ کے وفد کے لیے جو لنچ رکھا گیا تھا وہ بھی کسی اور کو کھلا دیا جائے گا. آپ نے جہاں گفتگو میں پارٹیسپیٹ ہونا تھا وہاں وہ ٹائم بھی کسی اور کو دے دیا جائے گا. دنیا میں کسی کے پاس وقت نہیں کسی کا انتظار کر دیتا ہے. آپ دنیا سے ڈس انگیج کر کے اپنا نقصان پہنچاتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں کرتے. یہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گی بات کہ یار دنیا سے ڈس انگیج نہیں کرنا ہے، دنیا سے انگیج رہنا ہے، اپنی بات کرنی ہے، ڈس ایگری کرنا ہے، ایگری کرنا ہے، لیکن اپنی بات کرنی ہے. انگیج انڈیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے یار. ہمارے آنکھ بند کر لینے سے کیا ہوگا؟ کیا انڈیا چھوٹا ہو جائے گا؟ کیا یا میں کوئی انڈیا کا فین نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، انڈیا کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، انڈیا جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن انڈیا ایک بہت بڑا ملک، ایک بہت بڑی حقیقت ہے. انڈیا سے آنکھیں بند کر لینے سے انڈیا سین سے غائب نہیں ہو جائے گا. اچھا انور صاحب آپ نے کہا کہ انڈیا نے زیادتی کی پاکستان سے، تو وہ ہمارے ایئر مارشل اصغر خان کہا کرتے تھے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کا آغاز پاکستان کی طرف سے ہوا. اور کشمیر کا بھی اگر کسی انڈین سے آپ بات کریں وہ کہیں گے کہ بھی وہاں پہ فوج ہم نے اس لیے بھیجی کہ وہاں ملیٹنسی شروع ہو گئی، پاکستان سے لوگ جاتے تھے ملیٹنسی کرتے تھے، اور ملیٹنسی نے، ہمارے ایک دوست ہیں کشمیری ہیں وہ ادھر گئے تھے، وہ سجاد لون کی شادی میں شرکت کے لیے عبد الغنی لون نے ان کو بلایا تھا،
تو ہی کیم بیک ڈسلوژنڈ. اس نے کہا ملیٹنسی نے تو تباہ کر دیا ہے کشمیری سوسائٹی کو. دیکھیں اب میں اس بحث سے نہیں پڑھنا چاہتا، دونوں طرف اپنے اپنے بیانیے ہیں، اپنا اپنا سلسلہ. مثلا آپ کسی بھی یہاں انڈین سے بات کریں، آپ وہاں رہتے ہیں پاکستان میں اور آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں جو بہت قریب آزاد کشمیر کے، یہاں انڈین جو رہتے ہیں وہ ٹوٹلی کنوینس ہیں اس بات پہ کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں انڈین جو مقبوضہ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر سے بھی برا حال ہے. پاکستانی فوجی باہر نہیں نکلتا، باہر نکلے تو آزاد کشمیر کے لوگ اس پہ گولی چلا دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں. انہوں نے ایک قبضہ کر رکھا ہے اور پاکستان آزاد کشمیر بلتستان میں، گلگت بلتستان میں بہت اور ان پاپولر ہے، اور وہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب انڈیا آئے ان کو نجات دلائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یار. آزاد کشمیر کے اور دوسروں کو چھوڑیں، سب سے زیادہ تو آپ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کی بزنس پہ ماشاءاللہ ان کا قبضہ ہے. سب سے بڑا جو اسلام آباد کا مال ہے سینٹورس، وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہے. تو دونوں طرف اپنا اپنا بیانیہ بلڈ اپ کیا ہوا لوگوں نے، اس پہ بحث نہیں کریں. اور اس کو چھوڑ کے میں تو ایک مثال لی تھی کہ میں سب کچھ ماننے کے باوجود کہ انڈیا ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن انڈیا ہے، اس کو اگنور نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ رہا تھا، میں اس دونوں کے بیانیے پہ بحث نہیں کر سکتا. میں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، میں نے ایک انڈیا پاکستان کے ٹاک کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، ان کا نام تھا بلیک یا کچھ، اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ تو وہاں سے کہنے لگے دس از ناٹ فار رپورٹنگ، لیکن دے ڈونٹ ٹاک with each other, they do not talk to each other, they talk over each other. میں نے کیوں؟ کہتا میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، وہ اپنا بیان، اپنا سٹینس بیان کرتے ہیں، وہ اپنا سٹینس بیان کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آگے کوئی گفتگو نہیں ہوتی. تو اس پہ اس لیے میں بھی اس لیے نہیں بیان، اس پہ گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ دونوں اپنے اپنے بیانیہ کے علاوہ آگے بڑھنے کو تیاری نہیں ہے. جی میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اگر اوپن اپ کر دیا جائے تو کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. اب ہماری حکومتیں اس خوف میں رہتی ہیں کہ کشمیر پہ اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کیا، کوئی سلوشن نکالا تو لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ ہمارا تختہ الٹ دیں گے. تو میرا خیال ہے دیکھیے کہ آپ نے اگر بڑی لوگوں کو اہم بات کی ایجوکیٹ ہے، کیا جائے. جی آپ نے بہت اہم بات کی ہے. سب سے پہلے ہمیں ذرا اپنا جو ہے نا پڑے گا اپنا لب و لہجہ، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ہمارے عوام کو حقیقت بتانی پڑے گی، اور پھر عوام کو تیار کرنا پڑے گا کہ یہ صورتحال ہے، یہ اس کے پہ راستہ نکلتا ہے. مثلاً شکیل صاحب، جو بر صغیر کا وہ خطہ جو اب پاکستان ہے، اس کی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ صرف اس لیے خوشحال تھا کہ بہت بڑا ایگریکلچر بریڈ باسکٹ تھا. بریڈ باسکٹ سے کبھی بھی اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ آپ بہت خوشحال ہوں. آپ اس لیے خوشحال تھے کہ بریڈ باسکٹ ہونے کے علاوہ آپ دنیا کے 3 بڑے خطوں میں تجارت کی گزرگاہ تھے. آپ آج بھی چلے جائیں پشاور میں، آپ کو لاہور میں آپ کو بلڈنگیں ملیں گی جہاں کوٹھیاں ہوتی تھیں تاجروں کی، ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں. تو یہ جو ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ انڈیا سے سنٹرل ایشیا، انڈیا سے مڈل ایسٹ، انڈیا سے چائنا، یہ جو تجارت اگر شروع ہوئی اور چائنا سے آپ کے ذریعہ سارا پورے خطے میں اگر یہ گزرگاہ کھول دی جائے تو آپ گھر بیٹھے بلینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں. آپ کا ڈیفیسٹ بھی ختم ہو جائے گا، آپ سرپلس میں چلے جائیں گے، آپ ایک خوشحال معاشرہ بن سکیں گے. لیکن آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب تک کشمیر طے نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کھولیں گے. اچھا آپ نہیں کھول رہے ہیں. انڈیا تو معاشی طور پر نہیں پیچھے رہا، مطلب نقصان پہنچا انڈیا کو، بہت پہنچا، لیکن انہوں نے اس کو اوور کم کر لیا اور اب آگے کھڑے ہو گئے. آپ کی معیشت پیچھے سے پیچھے چلی گئی کیونکہ آپ نے اپنے سورس کا ایک بڑا جو انکم کا بڑا سورس بند کر رکھا ہے. اگر ایران اور پاکستان اور انڈیا والی پائپ لائن بن جائے، آئل پائپ لائن، اگر تعلقات اتنے بہتر ہو جائیں، سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ گھر بیٹھے فائدہ ہوگا یار آپ کو. آپ اتنا بڑا مسئلہ ہے آئل کا، آپ کا اتنا بڑا حل ہو جائے گا اور آمدنی کا راستہ نکل جائے گا. تو آپ تو اپنی بھلائی میں بھی کچھ کرنا نہیں چاہتے یار، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. انور صاحب آپ نے آج سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی، ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ جی یہ ملک اللہ نے بنایا تھا اور وہی اس کی حفاظت، سلامتی اور خوشحالی کا ذمہ دار ہے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. سر یہ ایٹیچیوڈ تو اسلام کے خلاف بھی ہے، سو کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، کچھ نہیں ملتا انسان کو سوائے اس کے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی تو یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے کبھی نہیں آئی، بالکل اللہ نے بنایا، ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے، ساری دنیا بنانے کے بعد کہا کہ جاؤ کام کرو.
ये नहीं कहा कि अब दुनिया बना दी, अब तुम अपने-अपने घरों में बैठे रहो, तुम्हें 3 वक़्त का खाना मिल जाएगा और तुम्हारे बच्चे पढ़ भी लेंगे और तुम्हें हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी। ये खबरदार काम नहीं करना, ये तो अल्लाह ने नहीं कहा भाई कहीं भी। और सर क्या बांग्लादेश जो था अल्लाह की मर्जी के बगैर बन गया था? देखिए, अल्लाह को हम खामख़ा बहस में ले आते हैं, बांग्लादेश तो मैं चंद लोगों में से हूँ पाकिस्तान में जो बहुत इंटरेस्टेड हैं उनमें। बंगला बोलता हूँ, बंगला पढ़ता हूँ। बात ये है शकील साहब कि बंगाल के लोग ये हकीकत है कि आखिर तक नहीं अलहदा होना चाहते थे। आपने पुश करके धक्के मार के उनको निकाला है, हुँ, उनके हकूक छीन के उनको निकाला है और आप उस पे गुफ्तगू भी नहीं करना चाहते। बात ये है कि बांग्लादेश के बारे में आपने कहा ना कि क्या अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ हो गया? यहाँ हमारे दोस्त हैं अवान साहब, कभी आप बहुत बूढ़े हुए हैं, कभी आप आएँ तो मिलवाऊँगा उनसे। वो वहाँ पोस्टेड थे ईस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में। हुँ, रहने वाले सरगोधे के हैं। तो एक तरह गुफ्तगू हो रही थी और जो हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी स्टडीज़ पढ़े हुए लोग जो बातें करते हैं, उस तरह की बातें कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि "वहाँ साहब तुसी ते बंगाल च रह चुके हो, तुहाडे के ख्यालात ने?" तो वो बोलते कम है, ज़ही हो गए, कहने लगे कि पुत्तर ये बांग्लादेश ना बनदा ना ते नौज़ुबिल्लाह मैं समझदा अल्लाह दा कोई वजूद नहीं। हुँ, हम लोग हैरान रह गए, हमने कहा, "वहाँ साहब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं?" कहने लगे, "जो हम उनके साथ सलूक करते थे, उसमें यही होना था।" मैंने कहा, "कैसा सलूक करते थे?" कहने लगे, "मेरी जब पोस्टिंग हुई, उस वक़्त अभी आर्मी एक्शन वग़ैरह नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। मैं गया, मुझे सामने निकला, मैं वॉक करता हुआ, जो वहाँ उनका वो था, जो भी बेस था, वहाँ एक बंगाली अंगूर बेच रहा था। मेरा दिल चाहा अंगूर खरीदने का। अच्छा, उस अंगूर बड़े महँगे थे। तो मैंने कहा, "भई इतने महँगे क्यों?" तो उसने कहा कि सर ये वेस्ट पाकिस्तान से आता है इसलिए। तो कहने लगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा यहाँ पैदा नहीं होता? कहते नहीं यहाँ अंगूर नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा थोड़े से दे दो। फिर मैं लेके खा रहा था, तो कहता है कुछ एमपी वाले आ गए। उन्होंने कहा सर इन्होंने आपसे पैसे लिए? उसने कहा उसको कहने लगे मेरे सामने 2 थप्पड़ मारा, उसका सारा सामान फेंक दिया कि तुझे शर्म नहीं आई कि तूने फौजी भाई से पैसे लिए हैं? वो रोने लगा बेचारा। अब कहने लगा अब आप बताओ आप इस रवैये के साथ कैसे किसी को अपने साथ रख सकते हैं? सर ऐसे वाक़यात तो ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक ने भी लिखे हैं अपनी किताब जो है बिल्कुल लिखे हैं, विटनेस बिल्कुल टू लिखे हैं। सरेंडर। और हैरत जी। होती है बंदे को कि एक मिलिट्री ऑफिसर ने इतनी सच्चाई के साथ इस तरह की बातें लिख दी। सो तो ये भी थैंक यू वेरी मच। पोस्ट ऑफिसर थे ये, अवान साहब भी, हुँ, जी, थैंक यू वेरी मच अनवर साहब। बहुत मेहरबानी।